अस्सलाम वालेकुम जी, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अशमत जान। भारतीय जारहियत पाकिस्तान का जवाब, दुनिया उसकी तस्दीक कर रही। कैसे पाकिस्तान ने इस भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। France24.com ने आज खबर छापी है कि कैसे शानदार रंगीन फ़िज़ाई मार्च किया है पाकिस्तानी तैयारों ने। चीनी टेक्नोलॉजी से लैस ये तैयारे जिन्होंने दुश्मन को धूल चटाई। मैं प्रोग्राम के आगाज़ में खराज तहसीन पेश करूँगा और बहुत ज़्यादा मोहब्बतें निछावर करूँगा अपनी पूरी कौम की जानिब से तुर्किया और आज़रबाईजान के लिए, क्योंकि आज ही मैंने देखा कि भारत का बड़ा मारूफ अखबार है, टीवी है, NDTV, उन्होंने खबर छापी कि इन दोनों ममालिक ने चूँकि पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया खुलकर और बरमला, लिहाजा इनका बायकॉट किया जाए, इनके यहाँ सैर व सयाहत रोकी जाए। तो मैंने कैलकुलेट किया और मालूमात इकट्ठी की तो मालूम हुआ कि मजमूई तौर पर दोनों ममालिक के यहाँ जो भारतीय सयाहत है उसका हजम 69 अरब भारतीय रुपए बनता है। 69 अरब का नुकसान सहने को ये तैयार हैं दोनों मुल्क, लेकिन पाकिस्तान के साथ यारी का मान निभा रहे हैं। इनको बहुत खराज तहसीन और उन पर बहुत मोहब्बतें निछावर कीजिए। ये जारहियत मोदी की जानिब से मुसलसल अभी जारी है। जवाब हम देंगे, हर बार देंगे, चाहे 2019 में दिया हो या 2025 में दिया हो। अभी मोदी ने 10 रोज़ा तिरंगा यात्रा का आगाज़ कर दिया है। तमाम भारतीय रियासतों में ये मोदी का पागलपन, जारहियत पर मबनी बयानात ये लेके जाए जाएंगे, क्योंकि मोदी एक ऐसे फिक्स में है जहां वो अगर सीज़ फायर और अमन की तरफ जाते हैं तो बीजेपी की कोर कॉन्स्टिट्यूंसी को खदशा पहुंचता है। अगर जंग की हालत में रहते हैं तो बड़ी ताकतें नाराज़ होती हैं और इकॉनमी इंडिया की डिस्टर्ब होती है। यही वजह है कि एप्पल के CEO को ट्रंप ने कहा कि इंडिया में एप्पल फ़ोन बनाना बंद कर दो। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज दो बड़े अहम मेहमान मौजूद हैं। एक साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर साहब, PTI के सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान है। 2019 में जो कुछ हुआ आंखों देखा उन्होंने, अब भी इससे लाइल नहीं बल्कि बाखबर हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी उनसे बात होगी। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में मुझे ज्वाइन करेंगे अमेरिका से प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब, उनसे खुसूसी आज हमारी बात होगी। इस्बीकर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने हमें वक्त दिया आज। खान साहब को भी जो भारतीय जारहियत थी उस पर खासी तशवीश हुई और उन्होंने भी खबरदार किया कि हारा हुआ मोदी दोबारा वो शरारत कर सकता है। 2019 में भी कुछ ऐसी सूरत हाल आपने देखी, 25 में भी ऐसी सूरत हाल देखी। क्या समझा आपने 2019 और 25 के इन दो वाक़यात से? आपकी फहम क्या कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया आपका। देखिए, जो 2019 वाला वाक़या है, मैं चूँकि उस वक्त स्पीकर था और जैसे भी हमारे मुल्क के सॉवरेनिटी पे हमला हुआ और यहाँ जो इसकी जियाज आए और तो उस वक्त फौरी तौर पर खान साहब ने बुलाया और उसने कहा कि हमने जो इन्होंने जारहियत की है उसका हमने भरपूर जवाब देना है। मुझे कहा आप जो है ना अपोजिशन को और इन सब लोगों को ऑन बोर्ड करो। हमने फौरी तौर पर जो है ना जॉइंट सेशन बुलाया सेनेट और नेशनल असम्बली का, और इसमें आपको याद होगा खान साहब ने जो है ना पूरी कौम को जो है ना एतमाद में लिया। और चूँकि उस वक्त जो हमारी जो एयरफोर्स थी उस वक्त भी बड़ी बहादुरी से उन्होंने जो जहाज गिराया था उसका पायलट गिरफ्तार हुआ था, उस पर भी डिस्कशन हुआ, पूरी हमारी डिबेट रही। और फिर नेशनल असम्बली और सेनेट ने दोनों ने जो हमें प्रपोजल दी, तजावीज़ दी या उन्होंने जो गाइडलाइन दिया उसकी रोशनी में हम आगे बढ़े। यानी हमने तमाम मामलातों को उस वक्त भी को भी एहतियाती के ज़रिए जो है ना वो चीज़ों को आगे बढ़ाया और अल्लाह ने इज़्ज़त दी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स उस वक्त भी बड़ी सरखरू हुई। बहुत, चूँकि मैं बहुत चीज़ों का खुद आई विटनेस हूँ, कुछ चीज़ें बताने की होती है, कुछ चीज़ें बताने की नहीं होती, क्योंकि वो सारा कुछ पे हम रेगुलरली अपने पाक आर्मी के साथ और एयरफोर्स जितनी भी नेवी सबके साथ क्लोजली राबते में थे। और उस वक्त भी जो जज्बा था, जो जुनून था और जो कौमी यकजहती की एक अज़म था, तो दोनों में अभी जो आया, आपको पता है हमें बहुत सीरियस ग्रीवेंसेस है इस हुकूमत से। ग्रीवेंसेस क्या कि वो तमाम जो हरबे जो इस्तेमाल उन्होंने किया हमारे खिलाफ, हमसे मैंडेट छीना गया, हमारे लीडर को जेल में रखा, हमारे वर्कर्स को जो है ना जोदुकूब किया, बेइज्जती हुई, चादर वाली की जो है ना वायलेट हुआ, हमने सबको पीछे रखा, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है और हम किसी तौर पर अपने मुल्क की सॉवरेनिटी पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते।
تو اس لیے ہم نے قومی یکجہتی میں یہ نہیں دیکھے کہ تحریک انصاف اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ہمارا لیڈر سب سے مقبول لیڈر ہے، ہماری رسپانسبلٹی زیادہ تھی کہ ہم اپنے جو ہے ذمہ داری پوری کریں۔ الحمدللہ ہم نے قومی یکجہتی کے لیے جو جو ضروریات تھی، ریزولوشن پاس کرنا ہو، پرائم منسٹر کی تقریر کرنی ہو، جو بھی تھا ہم نے اس کو مطلب ہے کہ کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا، اور پاکستان کے خاطر، یکجہتی کی خاطر ہم 2 قدم آگے بڑھے ہیں۔ البتہ اس کے مقابلے میں آپ حکومت کے دیکھیں، اسی دوران ہمارے لوگوں کو جیل میں ملاقات کی لیے جو قانونی اور آئینی ہے، جو کہ جین منول کے مطابق ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی ہے، ہمارے ساتھ جو ہمارے خلاف کریک ڈاؤنز ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے۔ یکجہتی پیدا کرنا یہ حکومت کی پس مطلب یہ 1-2 قدم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم بڑے ہیں، اس طرح نہیں بڑھے، لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی ساورنٹی پہ، انٹیگریٹی پہ، ڈگنیٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاکستان ہے۔ زندہ باد، یہی عزم ہونا چاہیے جی، یہی سیاسی جماعتوں سے عوام کو بھی توقع ہوتی ہے ایسے موقعوں پر۔ آپ نے ذکر کیا حکومت کا بھی، تو ابھی تو ریسنٹلی ملاقاتوں کے حوالے سے کچھ نرمی آئی ہے، علیمہ بی بی اور وکلا بھی ملاقات میں کامیاب ہوئے، وہ کہ آج کی خبر تو کچھ اور ہے۔ تو یہ کہ آپ تھوڑا مطمئن نہیں ہے کہ حالات تھوڑے نارملائز ہو رہے ہیں؟ آج ایک خبر بھی چھپی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے شہباز شریف صاحب کی مذاکرات کی پیشکش قبول کر لی ہے۔ دیکھیں وہ تو ایک خبر آئی ہے، بیرسٹر صاحب سے بات ہو گئی ہے، اس میں جو چیزیں، چونکہ بیرسٹر صاحب نے اسمبلی کی فلور پہ بھی اس وقت بھی رسپانڈ کیا تھا کہ دیکھیں اس وقت ہم اپنی سیاست سے تھوڑا آگے جا رہے ہیں، کیونکہ پولیٹکس تو ہوتی رہے گی، الیکشن بھی ہوں گے، مطلب جو چیزیں ہیں اس وقت ہم کوئی ایسی اشارہ بھی نہیں دے رہے کہ ہمارا دشمن کوئی سمجھے کہ یہ اندر کی تقسیم ہے یا آئے اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور آپ نے خود ابھی انٹرو میں کہا ہے کہ مودی جو ہے جس طرح ابھی ہیٹرک پہ لا رہا ہے، نفرت کی زبان بول رہا ہے، مودی جو جس طرح اس وقت جو ہے نا انڈیا میں وزٹس کر رہے ہیں، تو یہ ابھی یہ خطرہ ٹلا نہیں ہے، یہ ابھی بھی ہے کہ وہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے کوئی جو ہے نا ڈرامہ بازی کرے گا۔ ہم نے پورا بھرپور طریقے سے تیار ہونا ہوگا۔ اللہ نے بڑی عزت دی، پوری پاکستانی قوم کی عزت بڑھ گئی ہے۔ ہم اپنے اداروں پہ اور ہمارے فورسز پہ جو ہے نا ہم فخر کرتے ہیں، اور لیکن ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، جب تک ملک جو ہے نا ایک ضابطے کے تحت نہیں چلے گا، ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسپیکٹر صاحب 2 باتیں نا اس میں، یہ آپ اصولی طور پر ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ 2 بنیادی باتیں ہیں نا، دو بنیادی باتیں، اور اس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے عموماً دیکھنے والوں کو۔ ایک ہے یہ تاثر دینا کہ کوئی شخص کو رہنما ڈیل کرنا چاہ رہا ہے یا اس کے لیے تیار ہے، ایک تاثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص بات چیت کے لیے تیار ہے۔ اگر پرائم منسٹر آن دی فلور آف دی ہاؤس بات چیت کے لیے، قومی یکجہتی کے لیے آگے بڑھنے کا سوچ رہے ہیں اور مسٹر گور اس کا مثبت جواب دیتے ہیں، خبر جیسے بھی آ جائے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، تو بات چیت کے لیے کیا میں سمجھوں قومی یکجہتی کے لیے، ملک کے لیے بات چیت کے لیے پی ٹی آئی ہر فورم پر تیار ہے؟ میں یہ سمجھوں کہ ہاں؟ دیکھیں میں صرف اس پہ اتنی بات کروں گا نا کہ ایک تو عمران خان کی ڈیل کی بات ہے، عمران خان تو کبھی ڈیل نہیں کرے گا، یہ تو نکالے اپنی کتاب سے۔ ہاں، ملک کی یکجہتی کے لیے اور ملک کی سورینٹی کے لیے اور ملک کی دفاع کے لیے ہم ہر وقت بات چیت کے لیے تیار ہیں، یعنی یہ تو ہمارے قومی ضروریات ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں بات کی گئی ہے، یہ ڈیل شیل کی بات نہیں ہے کہ آپ نے اس کو جیل سے نکالنا ہے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں جی، اس وقت قومی دفاع کے لیے جو ضروریات ہے ہم 2 قدم آگے ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے۔ اور عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ ملک بھی میرا ہے اور یہ فوج بھی میری ہے۔ تو ہم تو دیکھیں، ہم نے نہ کسی کے اوپر یہ احسان ہے، نہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کوئی ہمارے بلے بلے کرے نہ کرے، وہ تو ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں، جتنا اس کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے خلاف کیسے صاحب دیکھ رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، وہ ہم ڈیل کریں گے، ہم اپنا موقع پہ قائم ہیں۔ اور فارم 47 کے بارے میں جو ہمارا موقف ہے اس حکومت کے بارے میں، لیکن اس وقت ہم نے تھوڑا ہولڈ کیا ہوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے ملک پہ کوئی کسی کی بھی جارحیت ہوتی ہے تو ہم اس کا بھرپور دفاع کریں گے۔ بالکل ٹھیک، یعنی آپ بات چیت کے لیے تیار ہیں، قومی یکجہتی کے لیے تیار ہیں۔ اس صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ جی جنگ سے پہلے اور جنگ کے دوران بھی کئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایسے تھے اسپیکر صاحب جو عوام کو گمراہ بھی کر رہے تھے، قومی مفاد کے خلاف بھی رائے عامہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بظاہر یہ اکاؤنٹس جو باہر سے آپریٹ ہوتے ہیں یہ پرو پی ٹی آئی ہونے کا تاثر دے رہے تھے۔
کیا پی ٹی آئی ایسے عناصر سے لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے؟ میں جاوید صاحب ابھی بتاتا ہوں نا کہ یہ مجھے بتائے کہ یہ جنگ جو سوشل میڈیا پہ اور نیریٹو کا جنگ یہ کون جیتا ہے؟ یہ وہی جو جس کے اوپر میں جو ہے نا انٹی پاکستان کا الزام لگا رہے تھے، ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ رہے تھے. آپ کو پتا ہے کہ اس کا مقابلہ تو ہماری جو سوشل میڈیا اس نے کیا ہے. سوشل میڈیا نے پہلی دفعہ پاکستان سوشل میڈیا نے بھرپور طریقے سے اپنی دفاع کیا ہے، اپنے ملک کی، اپنے اداروں کی بھرپور دفاع کیا ہے. اور وہ جو ہے نا ڈی جی ایس پی آر نے خود اپنے پریس کانفرنس میں کہا ہے. یعنی دیکھیں یہ آپ اپنے ملک کے لوگوں کو آپ جو ہے نا اس کو یہ تاثر نہ دے. اگر آپ کے ساتھ اختلاف ہے، اس کا قانونی اور آئینی حق ہے، وہ ایک بات پہ مختلف نقطہ نظر رکھ سکتے ہیں. جب آپ ملک کو اس طرح چلائیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے پاس یہ اختیار تو ہونا چاہیے کہ وہ بولے، وہ آواز اٹھائے. میں نے خود دیکھا ہے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کو، زبردست کام انہوں نے کیا. پی ٹی آئی کی تمام قیادت نے اس معاملے میں بڑا دو ٹوک موقف اختیار کیا. میں اب سے اگری کرتا ہوں. میری مراد ان چند ایک اکاؤنٹس کی جانب تھی جو باہر بیٹھے ہیں اور باہر بیٹھ کے مسلسل ملک دشمن، فوج مخالف اور اتحاد مخالف باتیں کر رہے تھے. میری مراد صرف ان کی جانب تھی. نہیں، جو بھی ملک دشمن، دیکھیں ملک دشمن کے تو ہماری بھی، ہم اس ملک کے سٹیک ہولڈر ہے، مین لوگ ہیں. جو بھی ملک دشمن ہوگا ہمارے وہ سب کا دشمن ہوگا. لیکن یہ جو امپریشن دینا وہ تو آج ثابت ہو گیا کہ پی ٹی آئی کی جو پرو پی ٹی آئی سوشل میڈیا ہے اس نے پاکستان کا جو دفاع کیا. یعنی اگر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا نہ ہوتی تو اس کا ریزلٹ کیا نکلتا؟ اس نے ڈس انفارمیشن پھیلانی تھی، اس نے فیک نیوز پھیلانی تھی، اس نے ملک میں انارکی پھیلانی تھی. اس کے مقابلے میں جو نیریٹو تھا، یعنی جنگ کے حالات پہ بھی کوئی آپ کو محسوس نہیں ہو رہا کہ کوئی پینک ہے. عوام کو جو ہے نا پازیٹیو میسیجز جا رہی تھی، جس میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا بہت مثبت کردار ہے. ٹھیک، اب آ جاتے ہیں ذرا سیاسی حکمت عملی کے اوپر. جو خان صاحب سے منسوب بیان آیا ان کے ٹویٹر کے اوپر بھی علیمہ بی بی نے اس سے بات کی، اس میں پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے، خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ صورتحال میں ایک اے پی سی بلائی جائے اور اس میں خان صاحب کی شرکت کو یقینی بنایا جائے. کیونکہ آپ پیرالل بھارت میں دیکھیں کہ جارحیت سے پہلے بھی انہوں نے اے پی سی بلائی، بعد میں بھی نریندر مودی راہل گاندھی سے ملتے رہے. حالانکہ راہل گاندھی اور اپوزیشن جماعتیں ان کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں. تو کیا پاکستان میں بھی اس وقت ایسی ایک آل پارٹیز کانفرنس اور خان صاحب اور تمام سیاسی جماعتوں کی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا لازم نہیں ہو چکا؟ اور اگر ہو چکا ہے تو کیسے اس کو ممکن بنائیں گی پی ٹی آئی؟ دیکھیں یہ تو حکومت کی کب ظرفی ہے کہ اس وقت بھی وہ عمران خان سے جو ہے نا بغض اور نفرت اور حسد رکھتے ہیں. یعنی سب کچھ کے باوجود کہ اس نے جو اپنا یعنی جیل میں ہے اور جیل میں جو اس نے بیان دیا ہے، وہ تو ابھی نواز شریف نے کتنی بیانات دی، کتنی سٹیٹمنٹ دی ہیں، اس کو چپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. جبکہ عمران خان جیل میں ہے، مشکل میں ہے، پھر بھی جو ہے نا وہ جس طرح جرت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ بات بیان کر رہا ہے. یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اے پی سی بلائے، تمام پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ عمران خان کو بلائے اور دنیا کو میسج دے کہ دیکھو ہماری آپس کے اختلافات تو ہوں گے، لیکن جب قومی یکجہتی کی مسئلہ ہوگا تو ہم سارے اکٹھے ہوں گے. اور عمران خان کسی صورت میں اپنی ملک کی دفاع اور اپنی ملک کی سورینٹی اور اپنی ملک کی یکجہتی میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، بلکہ 2 قدم آگے ہوں گے. آپ نے میاں صاحب کا ذکر کیا، آپ پرانے سیاست دان ہیں، ہم سے بہتر آپ سیاست کو سمجھتے ہیں. کیا وجہ بنی؟ ایک ہی ٹویٹ انہوں نے کیا ہوا، ان کے رہنما کہتے ہیں کہ ان کی قیادت میں سارے آپریشن تیار ہو رہے تھے، وہ سرپرستی کر رہے تھے. لیکن یہ لوگ عمومی طور پر بات پوچھتے ہیں کہ وہ خاموش کیوں ہیں. آپ بہتر جانتے ہیں سیاست کو اسد صاحب، ہم تو کل کے بچے ہیں. دیکھیں جب آپ کے، میں اس لیے زیادہ بات نہیں کرتا کیونکہ اس وقت ماحول ایسا ہے، لیکن جب آپ کے بزنس مفادات ہوں گے، کاروباری مفادات ہوں گے، تو پھر تو آپ کمپرومائز ہو جاتے ہو. اور ہمیں بہت مایوسی ہوئی. یہ چاہیے تھا کہ میاں صاحب اس پہ آگے بڑھتے. میاں صاحب خود اپنا کردار ادا کرتے، قومی یکجہتی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے، بتاتے کہ اس وقت جو ہے نا سیاست نہیں، ملک کے خاطر جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ بھی رابطہ کرتا، وہ سب کے ساتھ رابطہ کرتا. وہ تو بول ہی نہیں ہے، وہ تو بات ہی نہیں کی ہے. مطلب 2 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، اس وقت جو ہے نا اس کا بھائی وزیر اعظم ہے، بیٹی اور مفت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب عوام کی مینڈیٹ نہیں ہے پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے باوجود جو ہے نا وہ جس طرح، تو بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم
اپنے ملک کی حوالے سے جو اپنی سیاست ہے وہ ہوگی. دیکھ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ نون لیگ اس تاثر کو زائل کرتی ہے اور نون لیگ یہ جواب دیتی ہے کہ میاں صاحب کی سرپرستی میں ہی ان کی ہدایات کے مطابق ہی آپریشنز تیار کیے گئے اور کسی قسم کا کاروباری مفاد ان کے ساتھ نہیں ہے دشمن ملک کے ساتھ. اسپیکر صاحب یہ اگر بات چیت آگے بڑھتی ہے اور واقعی حکومت سنجیدہ ہوتی ہے قومی یکجہتی کے لیے, کوئی اے پی سی یا معاملہ فہمی کوشش کرتی ہے, تو پی ٹی آئی کی کیا مانگ ہوگی حکومت سے اور بدلے میں کیا کوئی گارنٹی بھی آپ دے سکتے ہیں؟ کوئی گارنٹی نہیں, صرف ایک بات ہے کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلا. نمبر یہ ہے, سب سے پہلے یہ ہے کہ عدالتوں کے اوپر جو اس وقت غیر معمولی دباؤ ہے اس کو ہٹایا جائے, عدالتوں کو میرٹ کی بنیاد پہ فیصلے کرنے دیا جائے, عدالتوں کے اندر جو ہے نا مداخلت ختم کی جائے. جو آپ کے اس وقت مختلف دیگر ممالک ہے, خاص کر افغانستان جو اور دیگر ایران, ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اپنی ڈپلومیٹک چینل جو ہے نا زیادہ مؤثر بنایا جائے, اس کے ساتھ ورکنگ ریلیشن ڈیولپ کی جائے, اس کے ساتھ کاروبار کے اور اپرچونٹی ڈھونڈی جائے. ملک میں جتنی بھی ناراض لوگ ہیں ان کو آن بورڈ کیا جائے, ان کی جو گریوینسز ہے اس کو ایڈریس کیا جائے, ملک میں ہارمونی پیدا کی جائے, ملک میں یکجہتی کے لیے ماحول پیدا کی جائے, ملک میں کاروبار کے لیے جو ہے ایک انوائرمنٹ پیدا کی جائے, جو امن و امان کی صورتحال ہے اور جہاں جہاں سیریس ضروریات ہے اس کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے. یہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں استحکام ہو, سیاسی استحکام بھی ہو, اور ملک میں جو ہے نا ہماری اکانومی معیشت بھی جو ہے نا مستحکم ہو. لیکن اس کے لیے حکومت کو رسپانسبلٹی دینی ہوتی ہے. یہ وہ لوگ جو کہ جس کے پاس اختیار ہے وہ قومی ایجنڈا کو آگے بڑھائے, کسی ذاتی ایجنڈے کو نہیں, ذاتی نفرت کو نہیں. آپ تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی, آپ اس کو دیوار سے لگا رہے ہیں, آپ اس کے خلاف تمام انتقامی کارروائی کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں اس قسم کی حربوں سے یہ پیچھے ہٹ جائیں گی, اس کی مقبولیت ختم ہو جائے گی؟ یہ تو آپ جتنا بھی کرو گے اس کی مقبولیت بھی بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ جو تھوڑے بہت آپ اختلافات کو بڑھا چڑھا کر ٹی وی چینل پہ دکھاتے ہیں, اس کی کوئی نہیں. ایک بات بالکل کلیئر ہے, دیکھیں عمران خان ہے اور پی ٹی آئی کے ورکر ہے, تو ہم سب ورکر ہیں, صرف لیڈر تو ایک عمران خان ہے, ایک عمران خان ہی لیڈر, باقی تو سارے ورکر ہیں. میں اگر ہوں, میں تو پی ٹی آئی کی 30 سال سے عمران خان کے ساتھ ہوں. میں وہی تھا جب میں اس کے ساتھ جھنڈی لگایا کرتا تھا, میں پوسٹر لگایا کرتا تھا. مجھے فخر ہے میں ایز اے ورکر جو ہے اس جگہ اس پوزیشن پہ پہنچا ہوں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھو خدا رسول کا واسطہ, میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس ملک کے ساتھ زیادتی نہ کریں. اپنی نفرت اور اپنی بغض اور اپنے حسد کو بنیاد بنا کر کسی کو دیوار سے نہ لگائیں. عدالتوں کو انصاف کرنے دے, پارلیمنٹ میں صحیح نمائندے بیٹھے ہوں جو حقیقی نمائندے ہوں, تو تاکہ ملک آگے بڑھے. پھر اس کا مطلب ہے کہ علیمہ بی بی, ٹھیک, علیمہ بی بی, اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. اس کا مطلب ہے علیمہ بی بی پہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ بیرسٹر گوہر خان جو ہیں چیئرمین تو ہیں, لیکن اصل چیئرمین تو عمران خان ہے, وہ صرف پیغام رسانی کر سکتے ہیں اڈیالہ جا کے, فیصلے نہیں کر سکتے. دیکھیں عمران خان تو ہمارا بانی چیئرمین ہے, عمران خان کی وجہ سے یہ پارٹی ہے, عمران خان کی سٹرگل کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے. پھر آگے جو بھی ہے, وہ بیرسٹر گوہر ہے, وہ اسد کیسر ہے, وہ عمر ایوب ہے, وہ جو بھی ہے وہ ورکر ہے. ہاں پوزیشن اس کے پاس جو بھی ہے اس کی رسپیکٹ ہے, اس کی پارٹی جو RRQ میں اس کی پوزیشن ملی ہے وہ اس کو رسپیکٹ کیا جائے گا. گوہر جو ہے چیئرمین ہے تو اس کو چیئرمین رسپیکٹ ملے گی, لیکن مین آدمی عمران خان ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, یہ آگے بڑھنے کے لیے جو میاں نواز شریف صاحب کا یا مولانا فضل الرحمان یا آصف علی زرداری اور شہباز شریف صاحب کا کردار ہے, اس پہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے. آپ ماضی میں کئی ایک ایسی لنک سے حصہ بھی رہے اور پھر آپ کی اپوزیشن اتحاد بھی سامنے آ رہا تھا, وہ اتحاد کہاں رہ گیا, اس پہ بات کرنی ہے. تھوڑا سا وقت میں آپ کو اور لوں گا, لیکن چھوٹی سی بریک لے رہا ہوں. ناظرین میرے ساتھ رہے گا. اسد کیسر صاحب آج شریک گفتگو. ویلکم بیک ناظرین, آج پروگرام میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں اسپیکر قومی اسمبلی سابق جناب اسد کیسر صاحب, سینئر سیاستدان ہیں. اسد صاحب, آپ اس سے پہلے آگے بڑھنے کا طریقہ کار اس کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے, پی ٹی آئی کے جو مطالبات اس کی بات کر رہے تھے. اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں سیاسی طور پر. ایک تو جو وزیر اعظم پرائم منسٹر ان پاور ہوتے ہیں, گورنمنٹ ان پاور ہے, اس کا انیشیٹو ہوتا ہے. دوسرا, ہمیشہ ملک بھر میں جو سینئر ترین سیاستدان ہیں ان پہ نظریں ہوتی ہیں, چاہے وہ زرداری صاحب ہوں, مولانا فضل الرحمان ہوں, عمران خان صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں. تو اس صورت میں دیکھ رہا ہوں کہ باقی جو سینئر سیاستدان ہیں وہ نہ کسی قومی کاز کے لیے, کسی قومی استحکام کے لیے, سیاسی استحکام کے لیے اس طرح سے ان کی ایفرٹ نظر آ رہی ہیں, اور نہ کسی اور سلسلے میں نظر آ رہی ہیں. انڈیویجولی مولانا ضرور اپنی جگہ موجود ہیں,
تو پھر کیا پرائم منسٹر پہ آپ رلائے کریں گے کہ وہ انیشیٹو لیتے ہیں یا آپ ان سینئر سیاستدانوں کی طرف رجوع کریں گے؟ دیکھیں میں کوئی نہیں کہتا، جس نے لینا ہے وہ لے، جو نہیں لیتا نہیں لے. ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، اور میں نے جس طرح پہلی بات کی کہ سب کچھ کے باوجود بھی ہم نے ضرب کا مظاہرہ کیا ہے اور ہم کرتے رہیں گے. ٹھیک. ابھی آپ نے ریسنٹلی ایمل ولی خان صاحب کو سنا، ان کے کچھ بیانات نظر سے گزرے؟ نہیں کوئی نہیں. چلیے، اگر آپ نے سنا نہیں، میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے کمنٹ لوں. اس ساری صورتحال کے تناظر میں خاصے ڈسکریجنگ ریمارکس تھے ان کے، لسانیت کا معاملہ بھی زیر بحث لے کے آئے، اور ایسی گفتگو انہوں نے کی جس سے لسانی معاملات کو ہوا مل سکتی ہے، چاہے ان کے اپنے گلے شکوے ہوں، لیکن وہ تاثر مجموعی طور پر اچھا نہیں گیا. خیر، آپ نے سنے نہیں تو اس میں آپ سے مزید بات نہیں کر سکتا. اب مجھے یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اعظم سواتی صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب چند آدمی بھی نہیں ہے کیسے ہوئے، میں جی صرف اتنا کہتا ہوں کہ اتنا اہم آدمی نہیں ہے اس کے اوپر ڈسکشن، وہ اتنا اہم آدمی نہیں ہے کہ اس کے اوپر، اس مرکزی میڈیا کے اوپر اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے. اچھا چلیے، چند ہفتے پہلے تک اعظم سواتی صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب بھی ایک مشن لے کے سامنے آئے تھے، پریس کانفرنسز بھی کی، قرآن بھی ہاتھ میں اٹھایا اور کوئی دعویٰ بھی کیا کہ جلد بریک تھرو ہو سکتا ہے. اس مشن کا کیا بنا؟ مجھے پتہ نہیں ہے، وہ آپ اس سے پوچھے، ان سے انٹرویو کروائے، کیا بنا کیا ہوا، مجھے کوئی وہ نہیں پتا. اچھا، آپ لا علم رہے. چلیے، جس بارے میں آپ کو علم ہے میں اس پہ بات کر لیتا ہوں. اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس میں آپ خاصے ایکٹیو تھے، تحریک برپا کرنی تھی، مولانا کے ساتھ جڑنا تھا، وہ مشن کہاں تک پہنچا؟ بالکل وہ انٹیکٹ ہے، چونکہ حالات ایسے بن گئے تھے کہ ہم نے اپنی، کیونکہ ہم نے پروگرام رکھا تھا اے پی سی، ہم نے مختلف صوبوں میں رکھے تھے. ہم نے ایک اے پی سی پنجاب میں رکھی، لیکن چونکہ یہ حملہ ہو گیا تو اس کی وجہ سے پھر ہم نے وہ کینسل کروائی. 18 کو ہم نے جی ڈی اے کے ساتھ مل کے ایک جلسہ رکھا تھا، کراچی میں رکھا تھا. بلوچستان میں ہم نے ایکٹیویٹیز رکھی تھی. 11 کو ہم نے پوری پاکستان میں جو ہے نا مختلف احتجاج رکھے تھے، لیکن اس حالات کی وجہ سے ہم نے پوسٹ پون کی. ابھی اختر مینگل صاحب کی کچھ چھوٹی سی ایک وہ ہے سرجری ہے، ہوپ فلی وہ جو ہے نا 14 کے بعد پارے ہو جائیں گے. جب وہ تھوڑے سے احتیاط ہو جائیں گے تو انشاءاللہ 20 تک ہم اپنا مرکزی اجلاس کر لیں گے اور اس میں آگے کا عمل طے کریں گے. اچھا صاحب، مولانا کے ساتھ آپ کی کافی قربتیں تھیں اور آپ کا ذاتی ان سے تعلق کافی اچھا رہا ہسٹوریکلی، وہ بھی تقریباً تیار تھے. دین واٹ وینٹ رانگ؟ مولانا کیوں دور ہوئے اس تحریک سے؟ دیکھیں، اس کی اپنی سیاست ہے، وہ اپنی سیاست کو بہتر سمجھتے ہیں. اسمبلی کے اندر ہماری ایک ورکنگ ریلیشن ہے، باہر جو ہے نا وہ جو مناسب سمجھتے کرے. ہم نے اس کے ساتھ جو بات کی اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ون پوائنٹ ایجنڈا پہ کہ اس وقت ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے، جتنی بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں، کہ وہ ملک میں آئین کی بحالی کے لیے اکٹھے ہوں. اگر اس وقت یہ جو صورتحال ہے کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس طرح جو ہے نا عدلیہ کو کمپرومائز کیا گیا، جس طرح عدلیہ کے اوپر جو ہے نا دباؤ بڑھایا گیا، اور اس وقت جو ہے نا یہ عدلیہ امناً ایگزیکٹو کا ایک رول لے چکی ہے. یعنی اگر ایگزیکٹو چاہے گی تو فیصلہ دے گا، نہیں چاہے گی تو مجھے بہت افسوس ہے کہ اس کے اوپر وہ کافی اثر انداز ہے. تو عدلیہ کا جو بنیادی جو کام تھا، جو اس کا جاب ڈسکرپشن تھی کہ وہ انصاف دے، ابھی عدلیہ کے سے جو ہے نا انصاف کی توقع جو ہے نا بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ سارے فیصلے ابھی ایگزیکٹو کرتے ہیں اور پھر عدلیہ کے پاس جاتے ہیں، اور عدلیہ جو ہے نا بہت حد تک کمپرومائز ہو چکی ہے. میں تو ہمیشہ جو ہے نا چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنی عدلیہ کی وقار کی بحالی کے لیے، اپنی عدلیہ کی انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی کی بحالی کے لیے جو ہے نا کوئی عملی اقدامات کریں گے، اور لوگوں کی جو اس وقت عدلیہ کے اوپر عدم اعتماد بڑھتا جا رہا ہے، وہ اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. اس کے لیے تو آپ کی پارٹی سمجھتے 26ویں آئینی ترمیم ڈن ہونی چاہیے، اس کے بغیر تو آپ سمجھتے ہیں کہ چارہ نہیں ہے کوئی؟ دیکھیں، 26ویں آئینی ترمیم تو بالکل ایسا ہے کہ اس نے آزاد عدلیہ کے اوپر بہت بڑی وار کی ہے،
اور جب تک 26ویں آئین ترمیم کا خاتمہ نہیں ہوتا تو ایک آزاد عدلیہ کا تصور نہیں ہو سکتا. میں تو سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کے اندر نہ پارلیمان کا کوئی شیئر ہونا چاہیے. عدلیہ کے اندر جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہو وہ ایک باقاعدہ اصول اور میرٹ کی بنیاد پہ ہوں, اور اس کے لیے بھی جو ہے نا جس طرح آپ کرتے ہیں PCS اور CSS کی ایگزام دیتے ہیں, تو جو آپ کی باقی ہے تو اس پہ یہ ایک ایگزام بھی کیا جائے تاکہ پروفیشنل لائر جو ہے نا اس میں آ جائے. تو وہ نہ ہو کہ وہ کسی مختلف چیمبرز کی اور پالیٹکس کی وہ ہو, بلکہ وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو, وہ میرٹ کی بنیاد پہ ہو, اور اس کا صرف ایک کام ہو کہ وہ کیسے مظلوم لوگوں کو انصاف دے. اس وقت عدلیہ جس کی جو کیٹیگری ہے دنیا میں, آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت عدلیہ کس لیول پہ ہے, کہ دنیا میں پاکستان کے عدلیہ کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے. تو ہمیں بہت افسوس ہے. ہم یہ امید رکھیں گے کہ اگر ججز کڑے ہو جاتے ہیں تو یہ تاریخ بنائیں گے, اور اس وقت چیف جسٹس کے اوپر سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ عدلیہ کی وقار کی بحالی کے لیے کڑے ہو جائے, اور اگر وہ ایسا کرے تو تاریخ میں اس کا نام یاد رکھا جائے گا. بھائی عہدے مہدے تو چلتے رہتے ہیں, کبھی عہدہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. چھوٹا سا ایک اور نقطہ جانے سے پہلے آپ ٹھیک, چھوٹا سا ایک اور نقطہ, اگر حکومت اس صورتحال میں ایک APC بلاتی ہے بھارتی جارحیت کے جواب میں, تو اس APC میں PTI کو انوائٹ کرتی ہے, تو مائنس عمران خان کیا PTI ایسی APC میں جائے گی؟ نہیں, APC میں جب آپ اپنے عمران خان کے ساتھ کیا بغض ہے, کیا حسد ہے؟ اگر عمران خان کو آپ نہیں بلاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قومی یکجہتی چاہتے نہیں ہو. کیوں بیٹھے اس میں؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ جناب اسد کیسر صاحب, اسپیکر قومی اسمبلی, شریک گفتگو کے ان موضوعات کے اوپر. ناظرین, پروگرام میں یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں ابھی برطانیہ سے جوائن کیا ہے سینئر صحافی نامور تجزیہ نگار جناب ثقلان امام صاحب نے. آپ BBC ورلڈ سروس سے وابستہ رہے, بالخصوص جو ساؤتھ ایشین افیئرز ہیں اس کے اوپر ایک لمبا عرصہ کام کیا. پاکستان میں کئی ایک صحافی کو استاد بھی ہیں. ثقلان صاحب بہت شکریہ, آپ کو خصوصی طور پر زحمت اس لیے دی کہ یہ جو پاک بھارت تناؤ آیا, جنگ کی صورتحال دیکھی ہم نے, اور جو بھارتی جارحیت ہے بالخصوص اس کے بعد بھی, اس پہ آپ کا تجزیہ درکار تھا. یہ فرمائیں کہ ابھی جو امریکہ کا کردار رہا سیز فائر میں, اور پھر ابھی بالخصوص ایپل کی پروڈکشن کے اوپر جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آئی, واٹ میڈ امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ ٹو انٹروین, حالانکہ اس جنگ سے پہلے تک تو وہ اس سے الگ تھے؟ دیکھیے, معاملہ کچھ سنگین ہوتا جا رہا تھا توقع کے بعد. عام طور پہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں ملک پہلے بھی ماضی میں بھی لڑتے رہے ہیں, اور ایک سٹیج آتی جہاں پہ کوئی بھی مداخلت کر کے اس جنگ کو روک لیتا ہے. تو یہی تاریخ دہرائی گئی ہے, لیکن اس مرتبہ کچھ آپ یہ کہہ لیں کہ جو ریڈ لائنز تھی وہ آگے بڑھ گئی ہیں. مثلاً یہ کہ دونوں نے تقریباً اپنے ہتھیار جو تھے, خاص طور پہ آپ کہہ رہے کہ جو خطرناک تباہی مچانے والے جو ہتھیار ہیں, ان پر اپنے ٹریگرز پہ ان کی انگلیاں چلی گئی تھیں. تو اور دوسرے یہ کہ ایک حد ہوتی ہے جنگ بھی جہاں پہ دونوں ملک پوری مکمل جنگ لڑنا نہیں چاہ رہے, لیکن اپنی ڈیٹررنس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو دونوں ممالک جو ہیں اپنی ڈیٹررنس کی ایک حد تک چلے گئے تھے, جس کے بعد ایک کھلی جنگ, اور کھلی جنگ کے بعد تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا استعمال ہو سکتا تھا. تو یہاں پر امریکہ نے بھی یہ محسوس کیا, بلکہ امریکہ سے پہلے کئی دوسرے ملک کوشش کر رہے تھے جنگ بندی ہو, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ محسوس کیا کہ اب کریڈٹ لینے کا بھی وقت ہے, اور انہوں نے فوراً رابطہ کیا, اور دونوں ملکوں جو ان کی انٹیلیجنس رپورٹس تھی وہ اس سنگینی سے ان کو آگاہ کر رہی تھی. تو پہلے وہ دور رہ رہے تھے, اور وہ دور بالکل اسی طرح رہ رہے تھے. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا پولیس جب ایک موقع پہ جاتی, کہیں دو فریقین لڑ رہے ہوں, تو وہ فوراً لڑائی چھڑانے نہیں جاتی, بلکہ وہ یہ دیکھتی کہ جب یہ لڑکے تھک جائیں گے تو پھر وہ جا کے صلح یا گرفتاریاں کرتی ہے. تو بالکل ڈونلڈ ٹرمپ کا ویسے ہی کردار ہے یہاں پہ, کہ انہوں نے پہلے لڑنے دیا, ایک دوسرے کے زخم لگنے لگ دیے, دونوں کے منہ جب ٹوٹ گئے, تھوڑی سی زخم آ گئے, کوئی چیز فریکچر ہو گیا, جو بھی ہوا, انفراسٹرکچر ٹوٹا, تو انہوں نے پھر آ کے دونوں کو کہا کہ بھی جنگ روک لو, اور میں تمہارے ساتھ کوئی تجارت بھی کرنے کے لیے تیار ہوں اگر تم میری بات مانتے ہو. تو دونوں کی ضرورت تھی, اور خاص طور پہ پاکستان کی اس لیے ضرورت تھی کہ پاکستان کو ہمیشہ ایک بیرونی مدد چاہیے, IMF کی سپورٹ چاہیے, اور امریکی امداد چاہیے ہے. انڈیا کا بھی یہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ اس کو ایک اپنی مارکیٹ کو وسعت دینی ہے, اپنی تجارت بڑھانی ہے, اور اس پر جو ٹیرفز کے جو مسائل تھے ان کو بھی حل کرنا ہے. تو دونوں کی اقتصادی طور پہ ایک مدد کے بھی امکانات پیدا ہو گئے ہیں,
اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی کریڈٹ لینے کا، ایک صحرا لینے کا، یا سمجھے کہ مستقبل میں بھی نوبل پرائز لینے کے لیے ایک گنجائش بھی بنتی ہے، ان کی ایک ثبوت بھی بنتا ہے. ٹھیک ٹھیک. سکلین صاحب، ڈونٹ یو تھنک سو کہ نریندر مودی اب جس میں ہے، اگر وہ سیز فائر اور اکنامک بینیفٹ کی جانب جاتے ہیں تو ان کی جو کور کانسٹیٹوئنسی ہے بی جے پی ڈریون، وہ ڈیمیج ہوتی ہے. تو اس لیے وہ ترنگا یاترا سے لے کے راج ناتھ کے بیانات ہوں، اس میں مسلسل ایک جارحیت کا ارتکاب کرتے دکھائی دیتے ہیں. دیکھیے اس جنگ میں جو اہم چیزیں، پہلے جیسی جنگ، لیکن اس جنگ میں جو بنیادی چیزیں جیسے میں نے ابھی عرض کیا آپ سے کہ ریڈ لائنز آگے بڑھ گئی ہیں. یعنی جس کو کہتے ہیں کہ حد جو تھی نارمل کی، وہ نارمل کا لیول بدل گیا ہے. اس میں ایک جو بدلا ہے وہ یہ کہ انڈس واٹر ٹریٹی شامل ہو گیا ہے جنگ بندی یا حالات کو امن کی طرف لانے کے لیے. کیونکہ یہ بات ایسے کہی تو انہوں نے پہلے بھی تھی نریندر مودی نے کہ بلڈ اینڈ واٹر کی ناٹ فلو ٹوگیدر، اور اب انہوں نے اس پر ایک عملی اقدام یہ لیا کہ انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابیئنس، یعنی تقریباً لفظی طور پہ اگر ترجمہ کریں تو معطل کر دیا انہوں نے. اب اس طرح انہوں نے اپنی ایک نارمل لائن جو ہے وہ مزید آگے بڑھا دی ہے. تو پاکستان نے حملے کیے ہیں، پاکستان کو کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے، خاص طور پہ ایریل کامبیٹ میں. جو جنگ سے پہلے جس طرح کے موقف تھے انڈیا کے، وہ وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو جنگ سے پہلے پاکستان کے موقف تھے وہ وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو نریندر مودی کیونکہ اس موقف سے آگے بڑھ چکے ہوئے ہیں، مثلا انہوں نے پاکستان پر جارحیت کی باقاعدہ کھولی، اور پھر پاکستان کے بارے میں جو انڈس واٹر ٹریٹی جو پہلے کبھی نہیں اس تنازع کا حصہ بنا تھا یا اس میں کبھی اس کا شکار ہوا تھا، اب وہ بن گیا ہے. تو جو ایک نیا نارمل بنا ہے، نیو نارمل جس کو وہ کہتے ہیں، وہ اب اس پر وہ کھڑے ہوئے ہیں. اور پاکستان کی ابھی اتنی کامیابی نہیں ہوئی تو ان کو ان کے نیو نارمل سے ہٹا کے پیچھے کی طرف لے جائے. تو کیونکہ ان کو اس لحاظ سے اسٹریٹجک کامیابی ہوئی ہے، ایریل کامبیٹ میں پاکستان کو کامیابی ہوئی ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. مخالف کا بھی موقف سمجھنا چاہیے. ہم لوگ صرف اپنے ہی موقف سننا چاہتے ہیں، دوسرے کا موقف بھی سمجھنا چاہیے. انہوں نے نیو نارمل بنا دیے ہیں. پاکستان نے اس نیو نارمل کا اتنا مؤثر جواب دینا چاہیے تھا کہ وہ بدلتے، لیکن اگر وہ پاکستان زیادہ مؤثر جواب دیتا تو جنگ اور بہت بڑی سطح کی پھیل سکتی تھی، جس میں ظاہر ہے بیرونی طاقتیں اور آپ کے ہمسائے چین بھی آ گیا، سعودی عرب بھی آ گیا، ایران بھی آ گیا، ترکی بھی آ گیا، متحدہ عرب امارات بھی آ گئے، اور بھی اقوام متحدہ بھی آ گئے کہ جنگ روکے. تو جنگ رک گئی ہے، لیکن اس جنگ میں نیو نارمل بھی آ گیا ہوا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. سکلین صاحب، یہ جو انڈس واٹر ہے اس کا تعطل، اس میں ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ وہ پہلے جنگ سے پہلے بھی آئے ہوئے تھے بھارت کو توقع تھی شاید ان کے حق میں بیان دیں. تو جو عالمی برادری ہے یا ٹرمپ جو کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں، اور ساتھ میں لیکن یہ انڈس واٹر ٹریٹی کو جو انہوں نے تعطل کا شکار بنایا اور جس جارحیت کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں، آپ اشارہ کر رہے ہیں اپنے تجزیے میں، اس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو کیا کرنا ہوگا؟ کیا بین الاقوامی برادری فردر انٹروین کرے گی یا دیٹس آل دے کوڈ ہیو ڈن؟ دیکھیے جب نیو نارمل بن جاتا ہے تو یا تو آپ مذاکرات کے ذریعے کچھ لے اور دے کے طے کرتے ہیں، اور بس اب بظاہر تو پاکستان کو کچھ نہیں دینے کی ضرورت. پاکستان کو صرف دنیا کو یہ ایک اطمینان اور اعتماد دینے کی ضرورت ہے کہ جو دہشت گردی ہے اس میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے. جس طرح آپ نے FATF میں دنیا کو مطمئن کیا اور فائنلی آپ کا نام بالکل سکلین صاحب، وقت کی کمی ہے پوری، آج وقت بہت کم میرے پاس. انشاءاللہ پھر کسی روز آپ سے بات ہوگی. یہی بات خواجہ صاحب نے بھی کی، اس کے اوپر بھارت نے ایک اپنا نیریٹو لیا، لیکن انہوں نے امریکی تناظر میں یہ بات کی تھی. جہاں تک جو نقطہ یہ ہے کہ تعلق کس ملک کا کس معاملے سے ہے، پاکستان کی ایک بڑی واضح لائن لینتھ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کچھ ثبوت ہیں تو وہ دیجیے. وہ ثبوت بھی نہ دیے، اور اگر تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن کروانی ہے اس سلسلے میں بھی پاکستان کی ایک بڑی واضح اور کھلی ایک آفر موجود رہی جس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا. اور جہاں تک ایک اپنے آزادانہ تجزیے میں سکلین صاحب یہ بات واضح کر رہے تھے کہ بھارت نے اس صورتحال سے کیا اچیو کرنے کی کوشش کی، تو اب پاکستان کی اس میں اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ اگر آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کریں گے تو یہ ایکٹ آف وار ہے، اور جنگ کی جب صورتحال ہوگی تو پھر مخالف فریق جو ہے وہ دفاع کرنا بھی جانتا ہے، حملہ کرنا بھی جانتا ہے. لیکن اس صورتحال میں ناظرین ایک شے بڑی اہم ہے جو ٹرمپ کی جانب سے سٹیٹمنٹس آئے، چاہے وہ آئی فون کی پیداوار جو ٹم کوک کو انہوں نے کل وارن کیا، یا ورلڈ بینک کے جو پریزیڈنٹ ہیں اجے بنگا،
ان کی اسٹیٹمنٹ کو انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر یہ اہمیت کی حامل ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر انٹرنیشنلی بھی مودی اپنی جارحیت کے باوجود کارنرڈ ہو رہے ہیں۔ انٹرسٹنگ ڈیز اہیڈ، نظر رکھیے گا صورتحال پہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔